अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। मौजू बड़ा सीरियस सा है, लेकिन बहरहाल हालात बड़े मज़े का खेस इस सीरियस मौजू की वजह से बन जाते हैं। आपको पता है कि हाल ही में बरतानिया के जो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और यहाँ पे जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, उनके दोनों के सरबराह जो है वो अवाम को खुलेआम कहते हैं कि जनाब तैयार हो जाओ, रशिया अटैक करने वाला है। और उन्होंने बड़ी सीरियस वार्निंग दी है इसके ऊपर, और अपनी बरतानी अवाम को जंग के लिए तैयार रहने का उन्होंने मशवरा दिया है। और उसके साथ साथ सदर पुतिन जो है उसने रशिया के अंदर भी बाकायदा तौर के ऊपर न्यूक्लियर जंग की तैयारी के भी अहकाम दिए हैं। तो हालात तो नाजुक हैं, लेकिन हालात तो नाजुक अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन जब यूके का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और MI6 की चीफ जो है वो अवाम को खुलेआम कहती हैं कि तैयार हो जाओ, जंग आ सकती है, लेकिन अवाम जिस खास तौर के ऊपर यंगस्टर्स नहीं लड़ना है, उनका जो रिएक्शन है वो ये इस वीडियो के अंदर बड़ा क्लियर है। उस रिएक्शन से पता चलता है कि वो कहते हैं यार व्हाट वॉर, मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं, लोग शुगल मेला लगाना शुरू कर देते हैं, टिकटॉक वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं। वो आगे से कहते हैं जाओ यार हम काम कर रहे हैं, हमारी कोई कोई कहता है मेरी कमर में बड़ा दर्द है, मैं तो जंग लड़ ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं ये हमें खाम हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीरियस थ्रेट को भी इस तरह यंगस्टर्स लेते हैं कि भाई हमने लड़ने वाले नहीं है, और क्या ये वो जमाना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह के लोग जबरदस्ती लड़ेंगे? तो फिर समझ लें कि मसला रशिया नहीं है, मसला सोसाइटी का है, मुआशरे का मसला है। ये मुआशरे के अंदर इस किस्म का मामला है, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस है ना, गोरियों के पास। इनको ये आपकी तरह पाकिस्तान के अंदर ये तो नहीं है कि फौज की जॉब है, फौज की जॉब मिलेगी, वहां पे प्लाट मिलेगा तो फिर ये कुछ जाके कर लेंगे, अगर करेंगे तो। नहीं तो प्लाट नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है कि डेरी हसनाबाद के गटर से उठ के एक बंदा पाकिस्तान पे कब्जा करता है। ये तो पाकिस्तान में होता है ना, दुनिया में थोड़ी इस तरह होता है। लेकिन एक हकीकत यहाँ पे ब्रिटेन की जो है वो एक्चुअली उन्होंने वार्निंग क्या दी है, इसको पहले क्लियर कर दें। पिछले अरसे में ब्रिटिश मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनकी जो लीडरशिप है खास तौर के ऊपर, उन्होंने बहुत ही गैर मुतवक्का किस्म की अनयूजुअल और बहुत ब्लंट लैंग्वेज बोलना शुरू की हुई है। रशिया का वो कहते हैं कि जी हमारे लिए लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, उनको कह रहे हैं कि लंबे अरसे में ये हमारा पक्का पक्का अब दुश्मन है, जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुस्तान को बेचा जाता है लार्ज स्केल, या हिंदुस्तान में पाकिस्तान को बेचा जाता है लार्ज स्केल जो है। वो कहते हैं कि स्टेट टू स्टेट वॉर का जिक्र किया जा रहा है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहते हैं सबसे बड़ी जंग होगी। और अवाम को मेंटल और फिजिकल तौर के ऊपर तैयार किया जा रहा है, जहनी तौर पे उनको तैयार किया जा रहा है, जहन साजी की जा रही है, सिग्नल दिया जा रहा है कि तैयार रहो। अब ये कोल्ड वॉर के बाद पहली दफा इस तरह हो रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के टॉप ब्रास ने, टॉप जर्नलों ने कहा हो कि फाइट फॉर योर कंट्री, अपने कौम के लिए लड़ो। इस किस्म की लैंग्वेज नॉर्मल ये लोग यूज नहीं करते हैं जो अब यूज कर रहे हैं। मतलब ये पैनिक नहीं होता, ठीक है, ये पॉलिसी सिग्नलिंग होती है कि पॉलिसी चेंज हो रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है खास तौर के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए। ब्रिटिश पब्लिक का रिस्पॉन्स शॉकिंगली वीक है जनाब। मैंने आपको ये वीडियो इसीलिए बनाई है, स्पेशली आपके लिए मैंने बनाई है और चलाई है कि ब्रिटिश पब्लिक का रिस्पॉन्स है वो क्या कहते हैं जनाब। खास तौर के ऊपर जो यूथ है, नौजवान है, उनका रिस्पॉन्स क्या था? वो कहते हैं कि यार दिस इजंट आवर वॉर, ये हमारी जंग नहीं है, जाओ तुम काम करो बाबियों, तुम जबरदस्ती लड़ रहे हो। और लोग सवाल करते हैं ना जी, वो कहते हैं कि हमने वी डिडंट साइन अप फॉर दिस, हमने साइन नहीं किया ये काम करने के लिए। और हम अपने जो सबसे बड़ा ये लोग बात करते हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं, मैं अपने बच्चों को भी सुनता हूं, इनके दोस्तों को भी सुनता हूं, वो लोग कहते हैं कि जी ये हम सियासतदानों की जंग के लिए क्यों मरे, क्यों लड़े। और सच्ची बात है, इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल फेयरनेस, ये सिर्फ ब्रिटेन का मसला नहीं है, ये पूरे वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी का मसला है, पूरे वेस्टर्न यूरोप का, पूरी वेस्टर्न सोसाइटी का मसला है, ठीक है। वेलफेयर सिस्टम जहां पे खास तौर के ऊपर यूरोप में मौजूद है, जहां डंकी लगा के लोग पहुंचते हैं, वहां का मसला है ये। वेस्टर्न सोसाइटीज क्यों लड़ने के लिए तैयार नहीं है? सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लें। इसकी 3 मेन वजूहात हैं जो कि जिसकी वजह से, और ये अनकंफर्टेबल वजूहात है। पहली बात तो ये है कि उनको आराम और सुकून की आदत होगी है भाई, जिसको कंफर्ट की आदत हो जाए, कंफर्ट एडिक्शन इसको बोलते हैं। यूरोप और यूके पिछले 70 साल से वॉर फ्री कंफर्ट जोन है, ठीक है।
آپ بیٹھیں سارا دن نیٹ فلکس دیکھیں, اوبر ایٹس کے اوپر کھانا منگوائیں, ویلفیئر اسٹیٹ ہے, آپ کو نوکری نہیں ہے تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے راشن پانی سب کچھ ملے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد برتھ ریٹ ہے, بچے پیدا کر کے بچوں کا جھنجٹ نہیں پالتے تو بہت لو برتھ ریٹ ہے, اسی لیے امیگریشن ہوتی بھی ہے اور ان کے خلاف پھر نیریٹو بھی بنایا جاتا ہے, اور بہت بڑی بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز اپنی گورنمنٹ سے, ٹھیک ہے. یہ جو موجودہ نسل ہے اس کو قربانی کا جو نظریہ ہے یا اس کا کانسیپٹ ہے وہ سرے سے ان کو نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی کس لیے ہم قربانیاں دیں, وہ کہتے ہیں وی کین سی تھرو دا بلشٹ جو ہم سے کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ واضح طور کے اوپر ایک نظریاتی کنفیوژن ہے, آئیڈیولوجیکل کنفیوژن ہے. ویسٹرن یوتھ کو یہ بتایا گیا کہ جناب بارڈرز میٹر نہیں کرتے, ظاہری بات ہے یورپین یونین اور یہ لوگ ان کا فری پھرنا ہے, ان کو میٹر نہیں کرتے بارڈر, ٹھیک ہے. نیشنل آئیڈینٹی وہ کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہے یہ بات, اور وہ کہتے ہیں کہ ملٹری میسکولینٹی جو ہے نا یہ ٹاکسک ہے. جو ٹرمپ وہ کلچر ختم کرنے کی بات کرتا ہے اس کو ٹرمپ کا بھی انہوں نے بٹھا دیا. ٹرمپ تو چاچو ٹرمپ کا بھی کام انہوں نے تمام کر دیا, وہ کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو. اب جب سٹیٹ کہتی ہے کہ ملک کے لیے لڑو, کنٹری کے لیے لڑو, تو یوتھ آگے سے کہتی ہے کون سی کنٹری بھائی, تم کنٹری تو وہ جس طرح کی بات ہو رہی ہے سڈنی میں یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو سنتے ہو لابیسٹ کی, اور پھر وہ جو خاص طور پہ فلسطین کا مسئلہ ہے اس نے بہت زیادہ ہلا دیا پورا ویسٹرن سوسائٹی کو, خاص طور کے اوپر جیفری ایپسٹین فائلز کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ تم لوگ تو بلیک میل ہوتے ہو اور تم ہمیں چارہ بناتے ہو جنگ کا. لبرل آئیڈیالوجی بہت کھلی ہوئی ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ جیفری ایپسٹین فائلز کا یا فلسطین کی وجہ سے یا جو غزہ میں ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو موومنٹ ہے اس کی وجہ سے ٹرسٹ کلیپس ہوا ہے. یوتھ کا سٹیٹ کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو گیا اور وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں, ان کو ویگو ڈالے آ کے نہیں اٹھا سکتے. یہاں پہ عراق وار میں جو ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا جھوٹ تھا وہاں سے یہ کام شروع ہوا. اس کے بعد افغانستان کے اندر جو انہوں نے زبردستی گھسے, وہاں پہ جو فیلئر ہوا, 20 سال ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے لگائے, اس کی وجہ سے پھر جو کہ اس وقت دنیا میں بلینئرز 1% امریکہ میں خاص طور کے اوپر وہ 60% سے زیادہ امیر ہے, یا باقی 99% نیچے ہیں, 1% اوپر ہے, یا 10 اور 90 کا فرق ہے. اس اکنامک انیکوالٹی کی وجہ سے بھی جو یوتھ ہے وہ کہتی ہے تم لوگ بکواس کر رہے ہو, بلینئر لڑوانا چاہتا ہے ہمیں اور تم لوگ ہمیں بکواس کر رہے ہو. الیٹ کبھی بھی لڑتے نہیں ہیں, صرف غریب لڑتے ہیں. تو غریب کہتے ہیں ہم کیوں لڑیں بھائی, ہمیں تو گھر بیٹھے ویلفیئر وہ ان امپلائمنٹ الاؤنس مل جائے گا, یونیورسل کریڈٹ مل جائے گا, ہم کیوں بیٹھے, ٹھیک ہے. تو جب سٹیٹ بولے گی کہ تیار ہو جاؤ تو عوام پوچھے گی تم خود کیوں نہیں ہوتے تیار ہوئے, ان بلینئرز کو کیوں نہیں تیار کرتے. اب یہ گیپ ہے بہت بڑا, یہ کیسے فل ہوگا. اب جو سٹیٹ کا بروٹل کیلکولیشن ہے اس کے اوپر آ جائیں, یہاں سے ریال پولیٹیک شروع ہوتی ہے, حقیقت پسندانہ سوچ شروع ہوتی ہے. اگر یہ عوام کا بیانیہ ہے کہ لڑنا نہیں چاہتی عوام, جو کہ نہیں لڑنا چاہتی یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر, برتھ ریٹ کولیپس ہو چکا ہے واضح طور کے اوپر, کہتے ہیں ہم بچے کیوں پالیں, ہم اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. رشیا جیسا درمیان میں بگ بیئر پیوٹن بیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سامنے کھڑا ہوا ہے, تو سٹیٹ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے جس سے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں یا پورے یورپ کے اندر, امیگرنٹس, ٹھیک ہے. تارک وطن بلائیں گے آپ سے. اب جو اس وقت فیوچر کا بڑا ہی انکمفرٹیبل یہاں پہ ٹامی ربنسنوں کے لیے جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے, نائجل فراجوں کے لیے, یا یہ جو ریفارم پارٹیوں کے لیے مسئلہ شروع ہو رہا ہے, باتیں ان سے جتنے مرضی کرا لو, آج جو بات پبلک نہیں کہہ رہی وہ یہ ہے کہ پالیسی سرکلز میں خاموشی کے ساتھ یہ ڈسکشن یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہو چکی ہے کہ اگر لارج سکیل رشیا کے ساتھ واقعی جنگ ہو جاتی ہے, حالانکہ رشیا اس وقت یورو ایشین کوریڈور بنا رہا ہے, وہ ایران تک پہنچ گیا, سینٹرل ایشیا سے انڈیا تک انہوں نے لنک اپ کر لیا ہے, وہ وہاں پہ لنک اپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ان سے یہ جان بوجھ کے یہ جو بھی معاملہ ہے ان سے ہو بھی جاتی ہے تو پھر یہ کیا کریں گے. پھر یہ جناب باقاعدہ طور کے اوپر جو اس وقت بات چیت اندر کھاتے چل رہی ہے, ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ سٹیزن شپ اور ریزیڈنسی جو ہے وہ ملٹری سروس کے عوض آفر کریں گے. امریکہ یہ آفر کر چکا ہے. فاسٹ ٹریک ویزا یہ سارے جو اس وقت 20 سال پہ یو کے میں لے گئے ہیں یہ ریورس ہو جائیں گے. ولنگ فائٹرز کے لیے جو لڑنا چاہتا ہے ان کے ویزے فاسٹ ٹریک ہو جائیں گے. ابھی تو صرف جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے ان کو 3 سال کے اندر پرماننٹ سٹیٹس مل جاتا ہے, لیکن آگے چل کے جو لڑنا چاہتا ہے اس کو بھی فاسٹ ٹریک کر دیں گے. اور جو ریفیوجیز ہیں یا مائیگرنٹس ہیں جو اس وقت آ رہے ہیں ان کو سیکیورٹی کنٹریبیوٹرز کے طور کے اوپر فریم کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ 1 in 1 out یہ بورڈ کے اندر بیٹھ کے آگے ہیں, ہماری جاب لے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. جب جنگ کی بات آئے گی
ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہسٹری موجود ہے. رومن ایمپائر نے بھی یہی کام کیا تھا, ٹھیک ہے, فرینچ فورن لیجنز نے بھی یہی کام کیا تھا. جو برطانیہ کی کولونیل ایمپائر تھی, اسپینش کولونیل ایمپائر تھی, فرینچ کولونیل ایمپائر تھی, انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. اور موجودہ طور کے اوپر مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہو رہا ہے. جب آپ کے اپنے لوگ جو نیٹیوز ہیں وہ لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں تو باہر سے سولجرز کو امپورٹ کرنا ہی کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ ایک اخلاقی جو ہے وہ بہت بڑا درد سر ہے, یورپ کا ڈبل سٹینڈرڈ. یہ سب بہت زیادہ بڑی ہپوکریسی تو یہاں پہ موجود ہے نا, دوغلا پن تو موجود ہے, جو برطانیہ میں ہم خاص طور کے اوپر دیکھتے ہیں اس ریفارم پارٹی کے اندر. ٹھیک ہے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ, لب ڈیمز ہیں, دے آر ویری نائس, وہ صحیح بات کرتے ہیں. یورپ کہتا ہے کہ جناب امیگریشن بہت بڑا ہمارے اوپر بوجھ ہے, پورا یورپ کہتا ہے. ٹھیک ہے, بارڈرز ہمارے پروٹیکٹ ہونے چاہیے, ہمارا جو کلچر ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن جب جنگ کی باری آتی ہے ٹرمپ کے ساتھ, یہ پوٹن کے ساتھ, تو وہی پھر امیگرینٹس, وہی جو بورڈز کے اوپر آ رہے ہیں, وہ ڈیفینڈرز آف یورپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی ہوا. یعنی پیس امن کے اندر جو یہ امیگرینٹس ہیں یہ باہر والے ہیں, یہ جو ہماری چمڑی والے ہیں یہ باہر والے ہیں, یہ کہتے ہیں گو بیک ٹو یور کنٹریز. آلرائٹ فائن. اور وار جب ہوتی ہے تو ایک کینن فارڈر ہے بھائی, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بھی لڑے ہیں, کتنے زیادہ ہندوستانی لڑے ہیں, اس کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے ان کی ابھی بھی جان جاتی ہے. کیوں بھائی؟ اس کانٹرڈکشن پر کوئی اوپن ڈیبیٹ نہیں کرتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور یہ اگلی ڈیبیٹ میں انگریزی میں کروں گا, انگریزوں کے لیے بھی. آپ کو صرف میں ابھی بتا رہا ہوں, کیونکہ ویزے آپ کے ان کو کھولنے پڑیں گے جو پالیسی چل رہی ہے, یہ بھی میں بتا دوں. لیکن پالیسی کوائٹلی بن رہی ہے اس وقت, بڑے خاموشی سے پالیسی بن رہی ہے. رشیا اس سب کو کیسے دیکھتا ہے, اس کے اوپر بھی دیکھ لیں. رشیا کی کیلکولیشن بڑی سمپل ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو جتنی بھی ویسٹرن سوسائٹیز ہیں یہ آپس میں تقسیم ہوئی ہوئی ہیں, ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے, جو ان کی ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں, وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتی. ٹھیک ہے, جو کہ پولیٹیکل ول ہے یا سیاسی جو نظریات ہیں یا عقائد ہیں وہ بھی کمزور ہیں. ابھی ریفارم پارٹی کا ایک بندہ جو ہے وہ جیل گیا, ممبر پارلیمنٹ باقاعدہ طور کے اوپر, اس نے رشیا سے ڈونیشن لی تھی یہاں برطانیہ کے اندر. تو پولیٹیکل ول کا تو ایشو ہے. اس لیے رشیا صرف ٹینکس پر رلائے نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ ٹائم کے اوپر رلائے کر رہا ہے. اور پوٹن جانتا ہے کہ ویسٹ تھک جائے گا, رشیا اس کو ابزارو کر رہا ہے آہستہ آہستہ. اتنی جلدی یہ کام ہونے والا نہیں ہے, لیکن ان کو تیاری بہرحال اسی طرح کرنی پڑے گی. اور برٹن کی جو وارننگ کا اصل مطلب کیا ہے جو یہ دی گئی ہے, برٹش جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں اور MI6 کا جو میسج صرف رشیا کے لیے نہیں تھا, یہ میسج انہوں نے اپنی عوام کے لیے دیا ہے کہ تم جو سوسائٹی بن چکے ہو وہ جنگ سسٹین نہیں کر سکتی, اور کچھ خدا کا خوف کرو ہے. اور جب عوام نے رسپانس میں صرف میمز بنائی, آگے سے میمز چلائیں, تو اسٹیبلشمنٹ کو کلیئر سگنل مل گیا جناب اس رسپانس کے بعد, خاص طور پر نوجوانوں کے رسپانس کے بعد, کہ اس وار کو برٹش کی یوتھ نہیں لڑے گی جو اس وقت حالات ہیں. اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ بہت کلیئر ہے کہ یورپ میں اگر وار آ جاتی ہے تو امیگرینٹس کے اوپر ان کو رلائے کرنا پڑے گا. ان کو پھر ہندوستان اور پاکستان سے اور افریقہ سے امیگرینٹس جو آ رہے ہیں ان کے اوپر رلائے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور سٹیزن شپ کی میننگ چینج ہو جائے گی, لائلٹی ٹرانزیکشنل ہو جائے گی, اور سوشل کوہیژن اور زیادہ ویک ہو جائے گی, اور فار رائٹ اور فار لیفٹ دونوں سٹرونگ ہو جائیں گے. مزید یہ رولا بنے گا, سوسائٹی پولرائز ہوگی. اب سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وار اور مائگریشن کو مکس کرنا فیوچر انسٹیبلٹی کا فارمولا ہے یہاں پہ. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, رشیا کو یہ بات پتہ ہے, ظاہری بات ہے. اب فائنل ریالٹی چیک یہ ہے کہ یہ ویلاگ رشیا کو گلوریفائی کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے, رشینز کوئی چنگا کام نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے مطلب کا کام کر رہے ہیں, اور نہ ہی ویسٹ کو موک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ وار صرف جو جنگ ہوتی ہے وہ ویپن سے نہیں جیتی جاتی. وار سوسائٹیز, معاشرے جیتتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور جو سوسائٹی لڑنے کا جذبہ رکھتی ہے وہ یا تو جنگ کو آؤٹ سورس کر دیتی ہے, جس طرح یوکرین کے اندر آؤٹ سورس ہو رہا ہے. رشیا نے بھی آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, رشیا میں بھی نارتھ کوریا کے آ کے سولجرز لڑ رہے ہیں وہاں پہ, اور یوکرین کے اندر بھی مرسنریز آ کے لڑ رہے ہیں, یا پھر وہ قوم سرنڈر کر دیتی ہے. تو برٹن نے عوام کو وارننگ دے دی ہے,
عوام نے اس کو شرک کر دیا, نے کہا واٹ ایور. ہاں جی, اب اگلا سٹیپ عوام ڈیسائیڈ کرے گی یا اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اور جب اسٹیٹ سروائیول موڈ کے اندر چلی جاتی ہے تو مورالٹی نہیں, مین پاور دیکھتی ہے. یاد رکھیں, جنگ کے لیے سب سے پہلے بلیف چاہیے ہوتا ہے, نظریہ چاہیے ہوتا ہے, ایمان چاہیے ہوتا ہے. اور بلیف اگر ختم ہو جائے تو پاسپورٹ بھی ویپن بن جاتا ہے. مطلب تسی پریشان ہو رہے ہو, آئی ایل آر لیٹ ہو گئی نے, ٹینشن نہ لو, لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے اور یہ ایک تجزیہ مجھ سے کہا گیا تھا کرنے کے لیے اور یہ ریئلسٹک تجزیہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے. اور اگر آپ پرائیویٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ممبر بنیے, ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. میں ہوں عادل راجہ, آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس. خدا حافظ.